अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब इमरान खान साहब ने 190 मिलियन पाउंड के केस में अपना जवाब नैब में दाखिल करवा दिया है। इससे पहले जो नैब है उसने 190 मिलियन पाउंड के केस में इमरान खान साहब को कल तलब किया था, लेकिन इमरान खान साहब नैब में पेश नहीं हुए। इसके अलावा इमरान खान साहब सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में भी तोशाखाना केस के हवाले से पेश नहीं हुए और जो हुमायूं दिलावर साहब हैं सेशन कोर्ट के जज, वो उन्हें बार बार बुलाते रहे हैं और बुला रहे हैं और इमरान खान साहब सिर्फ एक दफ़ा सेशन कोर्ट में पेश हुए हैं और वो भी जज ज़फ़र इकबाल साहब की अदालत में। उसके बाद इमरान खान साहब तोशाखाना केस में अभी तक दोबारा पेश नहीं हुए हैं और हुमायूं दिलावर साहब जो हैं उनकी जो अदालत है उसमें जो उनकी समातें हैं वो 27 हैं और इमरान खान साहब उन 27 समातों में किसी एक में भी पेश नहीं हुए हैं। और इमरान खान साहब ने नैब में जो अपना जवाब दाखिल करवाया है वो इस तरह से है कि उन्होंने नैब से ही सवालात पूछ लिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि पहले नैब ये बताए कि 190 मिलियन पाउंड का जो इमरान खान साहब के ऊपर केस हुआ है, तो उस हवाले से नैब ने जब इमरान खान साहब को तलब किया है तो जो दस्तावेज़ात इमरान खान साहब से लाने को कहा है वो जो बनी गाला रिहाइश गाह है इमरान खान साहब की, उसकी दस्तावेज़ात हैं और जो ज़मान पाक लाहौर की इमरान खान साहब की रिहाइश गाह है उसकी दस्तावेज़ात हैं और जो शौकत खानम कैंसर ट्रस्ट हॉस्पिटल है उसकी जो रजिस्ट्रेशन है उसकी दस्तावेज़ात हैं। मज़ीद ये कि जो इस मुल्क में इमरान खान साहब की जायदादें हैं और जो बैरून मुल्क इमरान खान साहब की जायदादें हैं, उन तमाम की जो दस्तावेज़ात हैं वो नैब ने कल इमरान खान साहब को अपने साथ लाने को कहा था। और इमरान खान साहब ने भी जो सवाल पूछा है नैब से वो यही पूछा है कि नैब 190 मिलियन पाउंड के केस की मेरे हवाले से तहकीकात कर रहा है या मेरी जायदादों की तहकीकात कर रहा है। तो ये जो नैब ने इमरान खान साहब से सवालात पूछने थे, अब इमरान खान साहब उल्टा नैब से सवालात पूछ रहे हैं। और मज़ीद इमरान खान साहब का ये भी कहना है कि वो इस वजह से नैब में पेश नहीं हुए क्योंकि उनके जो केसेस हैं वो लाहौर हाई कोर्ट में लगे हुए थे, तो इस वजह से वो नैब में पेश नहीं हुए। और जो आज कल इस्लामाबाद में इमरान खान साहब का तोशाखाना केस था और इसके अलावा नैब में जो इमरान खान साहब का तोशाखाना केस और अलकादिर ट्रस्ट केस लगा हुआ था, तो उसमें भी ख्वाजा हारिस साहब ने नैब के जो जज हैं मोहम्मद बशीर साहब उनसे इस्तदा की थी कि इमरान खान साहब की जो आइंदा पेशियां हैं वो इस्लामाबाद में मुख्तलिफ़ केसेस में 19 जुलाई को हैं, तो उसी दिन आप तारीख दे दें तो मैं उसी दिन दोनों केसेस के हवाले से दलाइल दे दूँगा। और फिर इमरान खान साहब और जो बुशरा बीवी हैं उनकी जो ज़मानतों की दरख्वास्तें थीं वो नैब के जो जज हैं मोहम्मद बशीर साहब उन्होंने मंजूर कर ली और अब जो ज़मानतें हैं वो इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी की 19 जुलाई तक मंजूर हो गई हैं। इमरान खान साहब का मज़ीद कहना है कि जो नैब 190 मिलियन पाउंड की तहकीकात कर रहा है तो इसमें बदनीयती नज़र आती है, क्योंकि 190 मिलियन पाउंड का जो केस है वो अलग है और जो बनी गाला की रिहाइश गाह का रिकॉर्ड मांगना और जो ज़मान पाक की रिहाइश गाह का रिकॉर्ड मांगना, ये तमाम जो है ये ज़ाहिर करता है कि नैब की जो नीयत है वो मेरे हवाले से ख़राब है और ये हर सूरत मुझे नाअहल और सज़ा दिलवाना चाहते हैं। 190 मिलियन पाउंड का केस मलिक रियाज साहब से मुतालिक है और मलिक रियाज साहब के जो 190 मिलियन पाउंड थे वो एक ज़माने में यूके में ट्रांसफ़र हुए थे और उनकी फैमिली भी उस वक्त वहीं रिहाइश पजीर थी। और जो यूके की नेशनल क्राइम एजेंसी है NCA, उसने 190 मिलियन पाउंड की तहकीक की थी और ये नतीजा निकाला था कि ये जो 190 मिलियन पाउंड है ये ब्लैक मनी है। और जो नेशनल क्राइम एजेंसी है वो तहकीकात ही इसी बात की करती है कि यूके में जो भी पैसा आता है पूरी दुनिया से किसी भी मुल्क से आता है तो वो उसकी तहकीकात करती है और देखती है कि ये वाइट मनी है या ब्लैक मनी है। तो उसने अपनी तहकीकात से ये रिज़ल्ट निकाला था कि मलिक रियाज साहब का 190 मिलियन पाउंड जो पाकिस्तान से यूके ट्रांसफ़र हुआ
وہ بلیک منی ہے۔ اور جو ملک ریاض صاحب ہیں انہوں نے مزید جو مسائل تھے ان سے بچنے کے لیے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ جی واقعی یہ جو 190 ملین پاؤنڈ ہے یہ بلیک منی ہے۔ اس کے بعد نیشنل کرائم ایجنسی نے پاکستانی حکام سے رابطہ کیا تھا اور ان سے پوچھا تھا کہ ہم نے 190 ملین پاؤنڈ آپ کو واپس بھیجنی ہے تو ہمیں بتایا جائے کہ یہ کس اکاؤنٹ میں بھیجی جائے۔ تو پھر اس کے بعد جو ملک ریاض صاحب ہیں ان کا ایک کیس بحریہ ٹاؤن کراچی کے حوالے سے سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں لگا ہوا تھا، اور وہاں بھی جو ہے بہت بڑے پیمانے پہ ملک ریاض صاحب کے خلاف ثبوت سامنے آئے تھے کہ ان کے جو قبضے ہیں وہ سرکاری زمینوں کے اوپر ہیں۔ تو سپریم کورٹ نے اس وقت یہ فیصلہ سنایا تھا کہ ملک ریاض صاحب کے خلاف کیسز اور ریفرنسز بنائے جائیں، اور پھر ملک ریاض صاحب نے ان تمام ریفرنسز سے بچنے کے لیے سپریم کورٹ سے 460 ارب کی ڈیل کر لی تھی کہ وہ 460 ارب روپے جرمانہ دینے کو تیار ہیں۔ تو ہم آتے ہیں 190 ملین پاؤنڈ پہ۔ تو جب این سی اے نے حکومت سے رابطہ کیا، جو پاکستانی حکومت تھی، تو پھر یہاں پہ گٹمٹ ہو گئی کچھ لوگوں کی آپس میں جو پاکستانی حکام تھے، اور پھر یہ طے پایا کہ سپریم کورٹ کا جو جرمانے کا اکاؤنٹ ہے نیشنل بینک آف پاکستان میں بنا ہوا ہے وہ، تو وہاں جو این سی اے ہے وہ اماؤنٹ 190 ملین پاؤنڈ کی جو اماؤنٹ ہے وہ ٹرانسفر کر دے، اور پھر جو اماؤنٹ تھی 190 ملین پاؤنڈ کی وہ سپریم کورٹ کا جو جرمانے کا اکاؤنٹ تھا اس میں ٹرانسفر کر دی گئی۔ اس کے بعد پھر عمران خان صاحب اور ملک ریاض صاحب کی آپس میں گٹ مٹ ہو گئی، اور جو معاملہ تھا 190 ملین پاؤنڈ کا وہ جو کابینہ تھی عمران خان صاحب کی وہاں آیا، وہاں پر ایک بند انویلپ میں صرف ہوا میں ہی لہرایا گیا۔ اس وقت کابینہ کی اجلاس میں تمام ایجنڈاز پر اپروول ہو جانے کے بعد 190 ملین پاؤنڈ کا جو معاملہ تھا اس کا اپروول لیا گیا۔ اس وقت بھی جو فیصل واڈا صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس بات پر اعتراض اٹھایا تھا کہ یہ معاملہ کل چیلنج ہو جائے گا، نیب میں چلا جائے گا، تو اگر آپ نے خود سے ہی اس کا اپروول دینا تھا، اپنی مرضی سے اپروول دینا تھا، کسی کو بتانا نہیں تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو پھر ہم سے پھر یہ پوچھنے کی ضرورت کیا تھی، خود ہی کر لیتے یہ سارا معاملہ۔ اور اس کے بعد جو ندیم افضل چند صاحب ہیں جو عمران خان صاحب کے مشیر خاص بھی رہے، کچھ عرصے کے لیے رہے، تو انہوں نے بھی اب اس بات کی تصدیق کی ہے کہ کابینہ کے اجلاس میں صرف بند انویلپ دکھایا گیا، ہوا میں لہرایا گیا، اور کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ اس میں کیا ہے۔ اس کے بعد پھر جو ملک ریاض صاحب ہیں اور عمران خان صاحب ہیں ان کی آپس میں ڈیل ہو چکی تھی۔ اس کے بعد پھر یہ القادر ٹرسٹ کیس کا معاملہ یہ جو اب چل رہا ہے یہ آیا، اور القادر ٹرسٹ بنایا گیا۔ اس میں جو لوگ تھے اس میں ڈاکٹر بابا روان صاحب تھے، اور جو زلفی بخاری تھے، عمران خان صاحب اور بشرا بی بی۔ تو جو القادر ٹرسٹ تھا وہ اصل میں ڈیل تھی، اور سچ پوچھیں تو 190 ملین پاؤنڈ کا راستہ ہی القادر ٹرسٹ تک جاتا ہے، اور جو ٹرسٹیز تھے بابا روان صاحب اور زلفی بخاری صاحب وہ ٹرسٹی بننے کے 15 دن کے بعد ہی فارغ کر دیے گئے، اور عمران خان صاحب اور بشرا بی بی مکمل طور پر ٹرسٹی ہو گئے، اور پھر وہ القادر ٹرسٹ بنایا گیا، یونیورسٹی بنوائی گئی ملک ریاض صاحب کی طرف سے، اور 460 کنال کی اراضی تھی جو ضلع جہلم کے علاقے سوہاوا میں دی گئی۔ پھر 7-8 ارب روپے کے قریب کہتے ہیں کہ بلڈنگ کے اوپر ملک ریاض صاحب نے لگائے۔ تو یہ سب کچھ جو ہے ان سے جو عمران خان صاحب ہیں اور جو بشرا بی بی ہیں ان سے نیب نے یہ سوال پوچھے کہ یہ کیسے بنی، کیسے زمین آئی، اور کیسے یہ بلڈنگ بنی اتنی بڑی القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کی۔ تو اس پہ جو عمران خان صاحب ہے وہ کہتے ہیں، اور جو بشرا بی بی ہیں وہ بھی نیب کو یہی بتاتی ہیں کہ یہ سب کچھ ہمیں گفٹ ملا ہے ملک ریاض صاحب کی طرف سے۔ اب یہ کیسے ایک اربوں خربوں روپے ملک ریاض صاحب عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو گفٹ دے سکتے ہیں۔ ایک اور اہم معاملہ کہ اگلے ہفتے سپریم کورٹ میں 2 اہم کیسز کی سماعت ہونے جا رہی ہے۔ ایک کیس تو ملٹری کورٹس میں سویلینس کے ٹرائل کے حوالے سے ہے جو کہ 18 جولائی کو لگایا جائے گا، اور اس کے علاوہ ایک مشہور و معروف کیس ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل، اس کے حوالے سے بھی جو درخواستیں ہیں وہ 21 جولائی کو لگائی جائیں گی۔ اور جو سماعت ہے ملٹری کورٹس میں
सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से उसकी जो समाअत है, उसकी जो सरबराही है वो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब करेंगे, और उनके साथ जो बेंच होगा वो 6 रुकनी बेंच होगा जो मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से समाअत करेगा। और वो 6 जजेस आपको पता है कि चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब हैं, जस्टिस इजाजुल हसन साहब हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा हैं, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब हैं, और एक आज़ाद ख्याल जज जस्टिस याहिया अफरीदी साहब हैं। और इससे पहले जो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब हैं उन्होंने इस हवाले से 9 रुकनी बेंच बनाया था, जिसमें जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब थे, जस्टिस तारिक मसूद साहब थे और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे। तो वो तो 3 निकल गए, 2 तो पहले दिन ही निकल गए थे, जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब और जस्टिस मसूद अख्तर साहब, और उन्होंने तो पहले ही दिन कह दिया था, जो जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने कहा था जब बेंच बैठा था, केस की समाअत अभी शुरू नहीं हुई थी, तो पहले ही उन्होंने ये कह दिया कि जी मैं कुछ कहना चाहता हूँ, और फिर उन्होंने जो बातें की वो काफ़ी जो है वो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब के लिए एम्बेरसिंग थी। और जो जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब हैं उन्होंने उस बेंच में बैठकर ही कह दिया था कि चूँकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का इतलाक़ सुप्रीम कोर्ट में अभी तक नहीं हुआ, और मेरा इस हवाले से जुडिशल ऑर्डर है कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से जो कानून हैं उनका सुप्रीम कोर्ट में इतलाक़ नहीं होता, उस वक्त तक चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब 184 सब आर्टिकल 3 के तहत कोई भी बेंच नहीं बना सकते। तो ये जो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब का 9 रुकनी बेंच बनाया गया है ये भी गैर आइनी और गैर कानूनी है। और उनका मज़ीद ये भी कहना था कि मुझे इस केस के सुनने से कोई इतराज़ नहीं है और मैं इस केस से दस्तबरदार नहीं हो रहा। मेरा पॉइंट सिर्फ यही है कि पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर जो स्टे किया हुआ है उसे हटाया जाए, उसका इतलाक़ किया जाए, उसके बाद फिर मैं इस बेंच में बैठूंगा। और इसके अलावा जो मंसूर अली शाह साहब हैं उन पे हुकूमत ने इतराज़ कर दिया था, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब जो हैं उनकी रिश्तेदारी थी साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब से। तो पहले तो इतराज़ नहीं हुआ, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने केस की समाअत के आगाज़ पे ही पूछा था कि अगर आपको मेरे ऊपर इतराज़ है तो मैं इस बेंच से उठ जाता हूं। तो उस वक्त अटॉर्नी जनरल ने कोई भी इतराज़ नहीं किया था, लेकिन 2 दिन के बाद फिर हुकूमत ने इतराज़ कर दिया। उस पर चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब खासे बरहम भी हुए थे, लेकिन जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे वो बेंच से उठ गए थे। और दूसरा जो मामला है कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब हैं इस बेंच में, 6 रुकनी बेंच में, तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो बेंच है ये फिर से टूटेगा और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब भी इस बेंच से अलहदा हो जाएंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब और जस्टिस तारिक मसूद साहब इस बेंच का हिस्सा नहीं होंगे, वो नहीं बैठेंगे, ये बेंच टूटेगा। और पहले दिन बेंच टूट गया था। फिर मैंने आपको बताया था कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब में से कोई एक उठ जाएगा। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अलहदा हो गए थे। तो अब मेरा ये ख्याल है कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब भी इस बेंच से अलहदा होंगे। और दूसरा जो केस है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से है, और उस केस की 8 रुकनी बेंच समाअत करेगा, और उसकी जो समाअत है वो 21 जुलाई को होगी। और उस बेंच में जो लोग शामिल हैं, जो जजेस शामिल हैं, उनके नाम इस तरह से हैं कि चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, जस्टिस इजाजुल हसन साहब हैं, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा हैं, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब हैं। इसके अलावा जस्टिस मोहम्मद अली मज़र साहब हैं, और जस्टिस हसन अज़हर रिजवी साहब हैं, और जस्टिस शाहिद वहीद साहब हैं। तो वो सारे के सारे जो हैं वो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब के 8 जजेस इसमें शामिल हैं। और अब पहले 7 थे जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब के साथ, अब वहाँ पे भी 8 हो गए हैं। तो 8-8 का नंबर बराबर हो गया है। तो मेरा यही ख्याल है कि इस पे भी कोई ऐसा फ़ैसला नहीं आएगा जो हुकूमत के लिए एक्सेप्टेबल हो। तो मर्ज़ी के ही फ़ैसले होंगे चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब के, या तो ये मामले लटकते रहेंगे, या ये हो सकता है कि ये हुकूमत के ख़िलाफ़ दोनों केसेस में कोई फ़ैसले जो हैं वो सादिर कर दें। लेकिन उनकी कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि हुकूमत पहले ही कह चुकी है, और वो अब जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब का जो फ़ैसला है और उनके जो
ریمارکس ہیں 9 رکنی بینچ کے حوالے سے، جو ملٹری کورٹس میں سویلنس کے ٹرائل کے حوالے سے ان کے ریمارکس تھے اور جس کی وجہ سے وہ اٹھ گئے تھے، تو انہی کو ہی اب حکومت سیاست کے طور پہ استعمال کرے گی اور کر رہی ہے۔ اور ان کا یہی کہنا ہے کہ جو نامزد چیف جسٹس ہیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، وہ تو جی پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ یہ جو چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب نے بینچز بنائے ہیں یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہیں، تو اسی وجہ سے ہم چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کے ان فیصلوں کو نہیں مانتے۔ اگر چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب حکومت کے خلاف یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی فیصلہ دیتے ہیں۔ ایک اور اہم معاملہ کہ جو وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب ہیں، انہوں نے اپنے خطاب میں یہ واضح کر دیا ہے کہ حکومت اگست میں جا رہی ہے، اور میں نے آپ کو پچھلے اپنے ایک ویلاگ میں بتا دیا تھا کہ حکومت جو ہے وہ 14 اگست سے پہلے چلی جائے گی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ 14 اگست سے جانے سے پہلے کا میں نے اسی وجہ سے آپ کو بتایا تھا کہ اگر حکومت 13 اگست سے پہلے چلی جاتی ہے تو جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوگی اس کے پاس 3 مہینے کا ٹائم ہوگا، 90 دن ہوں گے، اور اگر حکومت اپنی مدت پوری کرتی ہے اور اسی رات اسمبلیز ڈیزالو ہو جاتی ہیں وقت پہ، تو پھر 60 دن کا وقت ہوگا کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے پاس۔ تو میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا وہ آئینی طور پر 3 مہینے کے لیے ہوگا، اور یہ 60 دن کا سیٹ اپ نہیں بنائیں گے۔ ان کی کوشش ہوگی کہ آئینی لحاظ سے انہیں 90 دن ملیں، اور اس کے بعد ان کا جو آئندہ کا لائحہ عمل دکھائی دیتا ہے، اور وہ میں آپ کو پہلے بتا بھی چکا ہوں کہ وہ اس طرح سے دکھائی دیتا ہے کہ یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے یہ لانگ ٹرم چلے گا، یہ 90 دن کا نہیں ہوگا۔ اور اب حکومت بار بار یہ بیانات دیتی ہے، چاہے وہ وفاقی وزراء ہوں یا وزیر اعظم صاحب ہوں یا زرداری صاحب ہوں، تو یہ تمام لوگ یہی بیان دیتے ہیں کہ الیکشن جو ہیں وہ اپنے وقت پہ ہوں گے۔ ارے بھائی وقت پہ تو ہوں گے، لیکن ہوں گے کب؟ یہ ایک سیاسی بیان ہے، اس میں کوئی تاریخ کا کوئی تعین نہیں کیا گیا، بس صرف اتنا کہہ دیتے ہیں کہ جی الیکشن اپنے وقت پہ ہوں گے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر کام اپنے وقت پر ہوتا ہے، لیکن ہم جب یہ بات کرتے ہیں تو ہمیں اس وقت کا نہیں پتہ ہوتا، اس تاریخ کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن ہم صرف یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ ہر کام اپنے وقت پر ہوتا ہے۔ تو یہ بھی بالکل ایسا ہی بیان ہے کہ جو وزراء دے رہے ہیں کہ الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور الگ بیان دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی اب یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ کب الیکشن کرواتا ہے، اور ہم نے الیکشن کمیشن کو اب خود مختار ادارہ بنا دیا ہے، اور ہم نے جو الیکشن ایکٹ کے جو قوانین تھے ان میں ترامیم کے ذریعے اسے مزید خود مختار بنا دیا ہے۔ تو الیکشن کمیشن یہ فیصلہ کرے گا کہ الیکشن کب ہوں گے، لیکن الیکشن اپنے وقت پہ ہوں گے۔ اور آپ کو آئندہ کی جو اسٹریٹجی ہے وہ بتاؤں تو وہ کچھ اس طرح سے دکھائی دیتی ہے کہ یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے، میں نے جیسا آپ کو بتایا ہے کہ یہ لانگ ٹرم ہوگا، اور ایک طرف اب حکومت کا آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو گیا ہے، تو اب آئی ایم ایف کے معاہدے پر عمل کرتے ہوئے اور مزید انہیں سخت فیصلے کرنے ہیں۔ تو اب حکومت چاہتی ہے کہ یہ جو فیصلے ہیں یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں ہوں، اور جو نگران حکومت آئے وہی فیصلے کرے، تاکہ عوام کا جو غصہ ہے وہ اس موجودہ حکومت پر نہ نکلے، ان سیاسی پارٹیز پر نہ نکلے۔ ایک تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے، اور اس کے علاوہ جو معاملہ ہے کہ میں کس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ لانگ ٹرم سیٹ اپ ہوگا، وہ اس وجہ سے ہوگا کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ لانگ ٹرم سیٹ اپ نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن جو ہیں وہ جلدی ہو جائیں، اور مولانا صاحب بھی یہی چاہتے ہیں کہ الیکشن جلدی ہو جائیں۔ لیکن یہاں پر ایک اہم ستون ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ الیکشن جو ہوں وہ فروری میں ہوں، لیکن میری جو اطلاع ہے اس کے مطابق الیکشن مارچ 2024 میں ہو سکتے ہیں۔ اور جو اہم ستون ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور ایک اور جو فریق ہے وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ مارچ 2024 میں ہوں، اور وہ ہے مسلم لیگ نون۔ مسلم لیگ نون کیوں الیکشن لیٹ کروانا چاہتی ہے،
اور زرداری صاحب کیوں جلدی الیکشن کروانا چاہتے ہیں، تو اسی پہ بات کر لیتے ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب الیکشن ملک میں جلدی اسی لیے کروانا چاہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب اس ٹائم پاکستان میں نہیں ہیں۔ اب اگر میاں نواز شریف صاحب پاکستان میں نہیں ہیں تو انہوں نے اگر آنا ہے تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب ستمبر سے پہلے نہیں آئیں گے۔ یہاں پہ افواہیں ابھی بھی گردش کر رہی ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب اگست میں آ جائیں گے، 14 اگست کو آ جائیں گے، انہوں نے ٹکٹیں بک کروائی ہوئی ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میاں نواز شریف صاحب اگست میں نہیں آتے دکھائی دیتے۔ میاں نواز شریف صاحب ستمبر کے اینڈ میں آ سکتے ہیں، اور چونکہ یہ جو 3 مہینے آگے ہو جائیں گے جن میں اگر اگست میں حکومت چلی جاتی ہے، جیسا کہ انہوں نے بتا دیا کہ اگست میں یہ جا رہے ہیں، تو پھر اس کے بعد ستمبر، اکتوبر، نومبر، تو میاں نواز شریف صاحب اگر ستمبر کے اینڈ میں آتے ہیں تو میاں نواز شریف صاحب کے پاس الیکشن کی کیمپین چلانے کے لیے ٹائم اتنا نہیں ہوگا جو دیگر سیاستدانوں کے پاس ہے یا آصف علی زرداری صاحب کے پاس ہے۔ تو آصف علی زرداری صاحب یہ چاہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو وہ ٹائم نہ ملے، میاں نواز شریف صاحب کو وہ ٹائم نہ ملے، اور زرداری صاحب کو اس سے فائدہ ہو جائے اور الیکشن جلد از جلد ہو جائیں ان 90 دنوں میں۔ لیکن میاں نواز شریف صاحب کا پوائنٹ یہ ہے کہ جب تک، اور مسلم لیگ نون کا بھی یہی پوائنٹ ہے کہ جب تک میاں نواز شریف صاحب پاکستان نہیں آتے اس وقت تک الیکشن نہیں کروانے، کیونکہ زرداری صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میاں نواز شریف صاحب کو ٹائم مل گیا یہاں پہ تو پھر آصف علی زرداری صاحب کی جو سیٹس ہیں وہ کم ہونے کا خدشہ پیدا ہو جائے گا، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب کے آنے سے ایک دم سے پارٹی کو بوسٹ ملے گا، اور عوام بھی بہت زیادہ جو ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں، اور انہی کو پنجاب میں تو ووٹ پڑتا ہے میاں نواز شریف صاحب کو، اور اس سے بہت زیادہ فرق پڑے گا اگر میاں نواز شریف صاحب خود پاکستان آ کر کیمپین چلاتے ہیں۔ اور میاں نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کی یہ ڈیل ہوئی ہے کہ جو الیکشن ہے وہ فری اینڈ فیئر ہوں گے، اور جس کی سیٹیں زیادہ ہوں گی وہ پرائم منسٹر ہوگا، باقی تمام یہ جو پارٹیز ہیں یہ اتحادی ہوں گی حکومت کی، یہ بنائیں گی مل کے ہی حکومت، لیکن جو الیکشن فری اینڈ فیئر ہوگا اور جو رزلٹ آئے گا یہ تمام جماعتیں اس کو مانیں گی۔ تو یہی وجہ ہے کہ الیکشن جو ہے وہ لیٹ ہوں گے، اور میاں نواز شریف صاحب ابھی پاکستان نہیں آئیں گے، اور حکومت جو ہے وہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے جانے کا ویٹ کر رہی ہے اور ویٹ کرے گی۔ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا وہ بھی ویٹ کرے گا۔ اور ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا وہ اس طرح کا سیٹ اپ نہیں ہوگا جو موجودہ حکومت ہے، جس طرح سے موجودہ حکومت اپنا معاملات چلا رہی ہے، اپنے کام چلا رہی ہے، وہ کافی اسٹرکٹ ہوگا اور کافی سختی دکھائے گا وہ، اور وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ عمران خان صاحب کے لیے خاصی مشکلات پیدا کر دے گا، اور جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا اسی دوران میں عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ حکومت عمران خان صاحب کو ہاتھ نہیں لگائے گی، کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ جی ہم جمہوری طرز سیاست اختیار کریں، وہی طریقہ اختیار کریں جو جمہوری ہو، اور ہمارے سر پر یہ بات نہ آئے کہ ہماری حکومت نے عمران خان صاحب کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ بنایا ہے۔ تو یہ سوچ سیاسی جو رہنما ہیں، سیاسی پارٹیز ہیں، وہ رکھتی ہیں۔ تو اسی وجہ سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کو جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا اس کے بعد ہی عمران خان صاحب سے نمٹا جائے گا، اور عمران خان صاحب کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ بھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں ہی ہوگی۔ تو یہ جو سیاستدان ہیں یہ آرام سے گھر چلے جائیں گے اور اپنی جو پولیٹیکل کیمپین ہے وہ چلائیں گے، لیکن جو الیکشن ہے وہ ابھی ہوتے دکھائی نہیں دیتے۔ اور میاں نواز شریف صاحب بھی ستمبر میں اسی وجہ سے آئیں گے کیونکہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے ہوتے ہوئے میاں نواز شریف صاحب پاکستان آتے ہیں تو پھر میاں نواز شریف صاحب کو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے ہوتے ہوئے 2 مہینے تک جو ہے وہ جیل میں رہنا پڑ سکتا ہے۔ تو اسی وجہ سے جو میاں نواز شریف صاحب ہیں وہ ابھی پاکستان نہیں آئیں گے، اور جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ لانگ ٹرم کا ہوگا، اور پھر یہ لوگ میاں نواز شریف صاحب کی مرضی سے اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی مرضی سے، زیادہ تر ان لوگوں کی مرضی سے الیکشن ہوگا۔ اور الیکشن جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے
کہ مارچ 2024 سے پہلے ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ اور اس سے پہلے میں نے آپ کو جو باتیں بتائی تھی میاں نواز شریف صاحب کی بتائی تھی کہ یہ لگ رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو پاور میں لایا جائے گا، وہ بات پھر میڈیا میں آئی ہے۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو حکومت ہے یہ 13 اگست سے پہلے چلی جائے گی۔ پھر پیپلز پارٹی نے بھی کہا کہ جی ہم 8 اگست کو چاہتے ہیں کہ حکومت چلی جائے۔ اس کے بعد پھر جو میاں محمد شہباز شریف صاحب ہیں انہوں نے بھی اس طرح کی بات کی ہے۔ بہرحال انہوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ اگست میں گھر جا رہے ہیں، تو تاریخ بھی سامنے آ جائے گی کہ انہوں نے کس تاریخ پر جو اسمبلیز ہیں وہ ڈیزالو کرنی ہیں۔ ایک اور اہم معاملہ ہے وہ ہے عوام سے متعلق، اور وہ ہے الیکشن کمیشن کے ووٹ کے اندراج کا، اخراج کا اور اس کی منتقلی یا درستگی کا۔ تو الیکشن کمیشن نے عوام کے لیے ووٹ کے اندراج، اخراج، اس کی درستگی کے لیے تاریخ میں توسیع کر دی ہے، اور اب جو الیکشن کمیشن کی طرف سے تاریخ موصول ہوئی ہے، جو توسیع ہوئی ہے، وہ 20 جولائی 2023 ہے۔ اب الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ جو عوام ہیں وہ اپنے ووٹ کی تصدیق کے لیے، ووٹ کی چیکنگ کے لیے 8300 پر ایس ایم ایس کر سکتے ہیں، اور اس ایس ایم ایس میں 8300 پر ایس ایم ایس بھیجنے سے پہلے آپ کو اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر شیئر کرنا ہوگا، اور اس کے بعد پھر آپ 8300 پر میسج بھیج دیں گے اور آپ کو جو ووٹ کے حوالے سے تفصیلات ہیں وہ موصول ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ ووٹ کا اندراج کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر فارم نمبر 21 ہے، وہ آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر آپ ووٹ کا اخراج یا پھر ووٹ کے حوالے سے اعتراض کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کے کوئی اعتراضات ہیں ان کے حوالے سے آپ اپنی رائے پیش کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر جو فارم نمبر 22 ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرنا ہوگا۔ اور اگر آپ ووٹ کی منتقلی چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے آپ کو فارم نمبر 23 ڈاؤن لوڈ کرنا ہوگا۔ اور مزید یہ کہ اگر آپ ووٹ رجسٹر کروانا چاہتے ہیں، ووٹ کا اندراج کروانا چاہتے ہیں، تو وہ آپ کے آئی ڈی کارڈ کے مستقل پتے پر اور عارضی پتے پر بھی اندراج اس کا ہو سکتا ہے۔ مزید یہ کہ ووٹ کے اندراج، اخراج یا منتقلی کے حوالے سے آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ کو مذکورہ فارم ڈاؤن لوڈ کرنا ہے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ سے، اور اس کے بعد وہ فارم لے کر آپ کو ضلعی الیکشن کمشنر کے آفس جانا ہے، تب آپ کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ تو جناب اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ منصور احمد قریشی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔